अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मास्टर्स के साथ मैं हूँ शाहिद मेतला। वज़ीर आज़म का कल हुकूमती तर्जुमानों के साथ एक बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि नून लीग अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश कर रही है, अदलिया के फैसलों पर असर अंदाज होने की कोशिश कर रही है। इसी तरह की बात आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने कौमी असम्बली में भी की है कि अदलिया की साख एक तरह से मुतासर करने की कोशिश नून लीग की जानिब से की गई। दोनों का मतलब राना शबीम साहब के एफिडेविट से मुतालिक था कि राना शबीम साहब का जो एफिडेविट है वो बुनियादी तौर पर जो हसन नवाज साहब, नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं, उनके दफ्तर में साइन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नून लीग की साजबाज के साथ ये तमाम मामला आगे बढ़ा था। तो दैट ऑल्सो मीन्स कि ये टू सम एक्सटेंट जाली भी है। ये अब पीटीआई की जानिब से बयानिया सामने आ रहा है। इसमें कितनी हकीकत है, चूंकि राना शमीम साहब अभी तक कोई ऐसा सप्लीमेंट्री एविडेंस देने में नाकाम रहे हैं जो इस तमाम सूरत हाल को या जो उन्होंने एलेज किया है उसको विंडिकेट कर सके। क्या नून लीग के पास ऐसा कोई एविडेंस मौजूद है इस हवाले से, और क्या राना शमीम साहब मुस्तकबिल करीब में ऐसा एविडेंस देंगे? नून लीग कहाँ पे खड़ी होगी? और ऐसी सूरत में जब रिपोर्ट भी सामने आ जाए कि एफिडेविट बुनियादी तौर पर हसन नवाज साहब के दफ्तर में साइन हुआ था, तो इसका मतलब तमाम चीज़ें एक तरह से मुलव्वस होके की जा रही। तो दूसरा जो हुकूमती दावा सामने आया था कि 4 लोग ऐसे हैं मुस्लिम लीग नून में जो नवाज शरीफ साहब को रिप्लेस करना चाहते हैं। वो एस्टेब्लिशमेंट के किसी अहम आदमी से मुलाकात करते हैं और प्रपोज करते हैं अपने आप को कि हम नवाज शरीफ साहब की जगह आपके लिए काम करने के लिए तैयार हैं, हमारे नाम पर भी वज़ीर आज़म के लिए गौर किया जाए। और पीडीएम कहाँ पे खड़ी है? और पीडीएम और पीपल्स पार्टी ज्वाइंट लॉन्ग मार्च कर सकती है? और क्या मोडालिटीज तय हो गई हैं? नो कॉन्फिडेंस मोशन आ रही है। इस हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने प्रपोज भी किया है कि अगर पीडीएम इस्तीफों के ऑप्शन से हट जाए तो मिल के नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस करवाई जा सकती है। इन तमाम इश्यूज पर बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर और मरकजी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद है। इनका एक और भी तारुफ है कि ये बहुत अच्छे राइटर भी हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया मेतला साहब। सर, आप अदलिया को मुसलसल दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी नवाज शरीफ या मरीम नवाज साहिबा के हवाले से पेशी होती है तो कोई ना कोई इस तरह का स्कैंडल सामने ले आते हैं। आप जो फैसले हैं उन पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत और लग़्व बात है। और इसलिए मैं आज कौमी असेंबली में मौजूद था जब वजीर खारजा ने ये बात की। इस बात का मुस्लिम लीग नून से कोई ताल्लुक नहीं। ताल्लुक ये है, अगर पाकिस्तान के अवाम का जो इंटरेस्ट है वो ये है कि एक पाकिस्तान का जो टेरिटरी है गिलगित बल्तिस्तान, उसके साबिक चीफ जज ने हलफनामा दिया है कि उन्होंने पाकिस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस हैं उनको एक बात फोन पर कहते हुए सुनी। ये है वो टोटल एक्ट। अब उसमें अगर वाहिद कोई शख्स को कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता है, वो ना शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, ना वो इमरान खान है, वो साकिब निसार साहब ने जो साबिक चीफ जस्टिस हैं। वो जब अदालत में तशरीफ लाएंगे और वो कहेंगे कि जी मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, तब कोई मामला आगे बढ़ेगा इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। उस वक्त तक तो ये सिर्फ वुज़रा जो हैं इन्हें आदत पड़ गई है, क्योंकि ये पतंगे उड़ाते हैं। कभी ये अदालती फैसलों की पतंग उड़ा देते हैं, कभी मुस्लिम लीग नून के अंदर 4 लोगों की पतंग उड़ा देते हैं। अजीब अजीब बातें जो हैं अवाम की तवज्जो इस चीज से हटाने के लिए मेतला साहब कि इस हफ्ते भी पाकिस्तान की जो गरीबों के लिए महंगाई थी, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स इसको बोलते हैं, हसास कीमतों का जो इशारिया है वो 22% है और मुस्तकिल आ रहा है। 22%, 18%, 19%, 21%। तो पाकिस्तान के गरीबों के गले तो रोजाना कट रहे हैं। वो वुज़रा इससे भी आप हमारी तवज्जो हटाना चाहते हैं कि पाकिस्तान के किसानों को पूरे मुल्क में कहीं भी यूरिया दस्तयाब नहीं था, ना हो रहा है और ना ही होने का इम्कान है। बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। लेकिन खुर्रम दस्तगीर साहब, उसी टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। मुझे ये फरमाइएगा, आपके पास कोई ऐसा एविडेंस है जो इस बयाने हल्फी को विंडिकेट करे? कोई ऐसी ऑडियो हो, कुछ और चीज ऐसी हो जो विंडिकेट कर रहा हो? देखिए, मुस्लिम लीग नून का उस एफिडेविट से किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। ये मामला एक गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज
اور پاکستان کے سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس کے درمیان ہے. ان دونوں نے ہی اپنے اگر رانا شمیم صاحب نے تو آ کر عدالت میں اس ایفیڈیوٹ کو اون کیا ہے کہ یہ میں نے دیا ہے, میں نے یہ بات کی ہے اور میں نے یہ بات سنی ہے. لیکن جب تعلق تو تک مسلم لیگ ایک نون اور کا ہے. رانا شمیم صاحب نے یہ بیان حلفی حسن نواز صاحب کے دفتر میں سائن کیے. نواز شریف صاحب اور باقی بھی زعما موجود تھے مسلم لیگ نون کے, ان کی موجودگی میں یہ ایفیڈیوٹ سائن ہوا ہے. دیٹ مینس کہ یہ تو سارا کولیبریشن سے ہوا ہے, ملی بھگت سے ہوا ہے. میرا صاحب یہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ دفتر میں کسی سائن ہوا ہے, یہ بالکل غلط ہے. اس کو ثابت کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, اور مقصد یہی تھا کہ ایک حقائق جو سامنے آ رہے ہیں کہ پاکستان میں محمد نواز شریف اور ان کے خاندان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے, ان سے انتقام لینے کے لیے جس طرح مینیپولیٹ کیا گیا پاکستان کی ریاست کے اداروں کو, اس کو مسلم لیگ نون کے سر پر تھوپا جائے. لیکن جب عدالت میں یہ معاملہ جائے گا, اور ہمارا ابھی بھی توقع یہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جب انویسٹیگیٹ کرے گا تو پھر معاملہ کھل کر سامنے آ جائے گا کہ ایفیڈیوٹ درست تھا یا نہیں تھا. خرم صاحب, مسلم لیگ نون کا نوٹری اس سارے پبلک نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ آلریڈی زیر بحث ہے, اس پہ اب نیکسٹ منتھ کی پیشی بھی پڑ گئی ہوئی ہے. نوٹری پبلک نے یہ کہا ہے, چارلز گتھری, انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ حسن نواز صاحب کے دفتر میں سائن ہوا ہے اور وہاں پہ بہت سارے لوگ موجود تھے, اور اس حوالے سے رپورٹ بھی آ چکی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ لگ رہا تھا کہ نواز شریف کے لیے بہت بڑا کچھ ہونے جا رہا ہے جو ان کو ان کے کیسز میں ہیلپ آؤٹ کرے گا. تو ان کی تو آڈیو بھی ریکارڈ پہ آ گئی ہوئی ہے. جی, یہ اس طرح کی میتا صاحب آپ نے اس کو بطور حقائق کے عوام کے سامنے کہا ہے, حالانکہ یہ ایک اور پتنگ اڑائی گئی ہے حکومت کی طرف سے. گتھری نے جہاں تک میرا نالج ہے کہیں بھی آن ریکارڈ نہیں کہا کہ یہ کہاں سائن ہوا. جو ابھی تک اس کے ویڈیو انٹرویوز جو ایک یا دو میں نے دیکھے ہیں, آڈیو اس نے آئی یہی ہے, کہا ہے کہ آڈیو فون کال ہے ایک جرنلسٹ کے ساتھ. میری یہی استدعا ہوگی کہ اس آڈیو کا بھی ابھی عدالتی ٹیسٹ ہونا ہے. اس کو پاکستان کی جو ایویڈنس کے معیار ہیں اس کو پرکھا جانا ہے. تو لہذا وہ جو پتنگ اڑائی گئی ہے, آئے ہم انتظار کرتے ہیں کہ عدلیہ اس پر کسی فیصلے تک پہنچے کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا, بجائے یہ کہ ہم پتنگی آڈیوز کے اوپر اعتبار کر کے سارے معاملے کو مزید پراگندہ نہیں تو کریں. لیگیلٹی اس کی کمپرومائز نہیں ہو جائے گی اگر حسن نواز صاحب کے دفتر میں ایفیڈیوٹ سائن ہوا ہو تو؟ جی, اگر اس کو بعد میں ایسے شواہد آتے ہیں کہ یہ ہوا ہے تو پھر نئے سوال ضرور کھڑے ہوں گے, لیکن جب تک ایسے شواہد نہیں آتے یہ صرف قیاس آرائی ہے اور لغو بات ہے. رائٹ, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, فواد چودھری صاحب نے پچھلے سنڈے کو ایک دعویٰ کیا تھا, انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے 4 ایسے سرکردہ رہنما ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کی کسی اہم شخصیت سے ملے ہیں. آپ بھی ان میں سے ایک ہیں سر؟ جی, نہ صرف میں بلکہ مسلم لیگ نون کا کوئی رکن کسی بھی ادارے کے رکن سے نہیں ملا, اور اس معاملے میں مسلم لیگ نون کا جو موقف ہے حیران کن طور پر وہ بالکل ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ ہے کہ کسی بھی قسم کی نہ کوئی گفتگو ہو رہی ہے. اور یہ جو 4 بندوں والی بات ہے یہ بھی ایک اور پتنگ اڑائی گئی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم یہ لائیں گے ہم وہ لائیں گے. یہ صرف میتلا صاحب آپ جیسے جو عقل مند اور مشاہدہ کرنے والے لوگ ہیں, ان کی توجہ جو ہے وہ ہٹانے کے لیے ہے کہ پاکستان میں کس قدر اس وقت قاتل مہنگائی ہے, پاکستان کی خارجہ پالیسی کا کیا انہدام ہوا ہے, اور آنے والے دنوں میں اس میں مزید تو تباہی آنے والی ہے. اس سے حکومت تو توجہ خرم ہٹانے دستگیر صاحب نیم کالنگ بھی کر رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں, احسن اقبال صاحب ہیں, مفتاح اسماعیل صاحب ہیں, ایاز صادق صاحب ہیں. بلکہ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ایاز صادق صاحب تو نواز شریف سے جب ملے ہیں تو انہوں نے اپنا نام بھی پرپوز کیا ہے کہ میرے نام پہ اپوزیشن ساری متفق ہے. جی دیکھیے, پاکستان میں پوری دنیا میں سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک بالکل نیا منظر نامہ اور لینڈسکیپ کریٹ ہوا ہے جس میں جتنا بڑا جھوٹ بولیں اس کا اتنا فائدہ ہے. یہ جو فواد چودھری صاحب کی پتنگ ہے یہ اصل میں سوشل میڈیا کا ایندھن ہے کہ اس کے ذریعے سوشل میڈیا پر 1 لاکھ قسم کی گفتگو کی جائے اور پھر یہ معاملہ آگے بڑھے. حالانکہ اس
یہ جو تمام گفتگو ہے اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ پتنگ اڑا دی ہے کہ کچھ عرصے تک الیکٹرانک میڈیا بھی اور سوشل میڈیا بھی اسی بحث میں الجھا رہے۔ میں پھر دوبارہ کیٹیگوریکلی کہہ دیتا ہوں کہ مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کی قیادت میں بالکل متحد ہے اور انشاءاللہ متحد رہے گی۔ ہم نے پچھلے 4 سال سخت ترین آزمائش جھیلی ہے، لیکن مسلم لیگ نون ٹوٹی نہیں، اس بالکل کے صحیح، ایم این اے اپنے قائد کو ابینڈن نہیں کیا اور ہم آج بھی ان کے ساتھ کھڑے۔ بالکل صحیح ہے۔ خرم صاحب، ویسے انٹرم پیریڈ کے لیے مسلم لیگ کے کسی امیدوار کے نام پہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ انٹرم پیریڈ کے لیے ان صاحب کو ہم وزیر اعظم بنا دیں گے یا نومینیٹ کریں گے اگر نو کانفیڈنس موشن کامیاب ہو جاتی ہے؟ جی، مسلم لیگ نون اس تمام اگر یہ نو کانفیڈنس موشن ہوتا ہے اور انٹرم نہیں، گورنمنٹ پہلے آتی اس ہے۔ پہ بتا دیجئے، پہلے اس پہ کہ آپ کی پارٹی میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ انٹرم پیریڈ کے لیے فلاں صاحب کو وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ نامزد کیا جا سکتا ہے؟ یہ ڈسکشن میتلا صاحب نہیں ہو رہی کیونکہ ہم سب کا ایک سوچ سمجھ کر نقطہ نظر ہے کہ مسلم لیگ نون اس عبوری حکومت کا حصہ نہیں بنے گی۔ وزیر اعظم کیا، کوئی وزیر بھی نہیں بنے گا، اور اس عبوری حکومت میں ہمارا واحد انٹرسٹ یہ ہے کہ بغیر تاخیر کیے پاکستان میں صاف، شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک انتخابات کروائے جائیں۔ یہی ہمارا مقصد ہے تاکہ پاکستان کے عوام کو یہ موقع ملے کہ وہ بغیر ڈر اور خوف اور اپنے مینڈیٹ کے ڈاکے کے بغیر وہ اپنی رائے دے سکیں، اور اس کے نتیجے میں جو حکومتیں بنیں گی وہ انشاءاللہ مسلم لیگ نون کی ہوں۔ تو یہ طے ہو گیا ہے کہ اب نو کانفیڈنس موشن لائی جائے گی؟ جی نہیں، یہ طے نہیں ہوا، اس کے اوپر بہت سنجیدہ گفتگو جاری ہے مسلم لیگ نون میں، کیونکہ مین ہی جو آپ سمجھیں کہ سٹیک ہولڈرز ہیں، پی ڈی ایم ہے جس میں مسلم لیگ نون اور جے یو آئی ایف اور چھوٹی جماعتیں شامل ہیں، ان کی رائے بھی اس میں شامل کرنا ضروری ہے ہمارے لیے، اور دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ تو یہ سب سٹیک ہولڈرز ابھی کل 25 تاریخ کو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا، اس میں بھی یہ گفتگو ہوگی اور بہت جلد لائحہ عمل سامنے آ جائے گا فروری کے پہلے ہفتے میں غالباً۔ تو خرم صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اس آفر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر استعفوں کے آپشن سے وڈرا کر جائے پی ڈی ایم تو ہم نو کانفیڈنس موشن میں پی ڈی ایم کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم اور پلس نون لیگ کے درمیان اس سلسلے میں رابطے آگے بڑھے ہیں؟ ہماری اطلاعات کے مطابق تو رابطے ہو رہے ہیں۔ جی، آپ کی اطلاع درست ہے، رابطے ہو رہے ہیں، اور اس پر بھی بڑی سنجیدہ گفتگو ہے کہ کیونکہ پارلیمان کی حد تک میرا صاحب ایک فرق ضرور آیا ہوا ہے کہ سڑک پر تو شاید پی ڈی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اختلافات سب کو سامنے نظر آئے ہیں، لیکن پارلیمان میں ہمارا ان کے ساتھ تعاون بہت اچھا ہے۔ ان کی پارلیمنٹری پارٹی میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ بھی اور ان کے تمام جو رفقا وہاں موجود ہیں، تو پارلیمنٹ میں چونکہ ایک بہت اچھی ورکنگ ریلیشن شپ موجود ہے، تو چونکہ یہ نو کانفیڈنس جب بھی اگر آنا ہے تو اس نے پارلیمان میں آنا ہے، تو وہاں ہمارے پاس چونکہ ایک مثال اور بنیاد موجود ہے، تو اس معاملے میں ضرور گفتگو ہو بھی رہی ہے، اور اگر کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں تو پھر ہم مزید اس پر بات کر تو سکتے ہیں۔ اس پر بریک تھرو کے کتنے امکانات ہیں سر؟ جی، بہت اچھے امکانات ہیں، کیونکہ میرے صاحب اصل جو بحران ہے وہ بحران یہ ہے کہ پاکستان کی ریاست کا جو ہائیبرڈ نظام کا تجربہ کیا تھا 2018 میں، وہ اب مکمل طور پر مفلوج اور ناکام ہو چکا ہے۔ اس کے آگے جانے کی کوئی سمت نظر نہیں آ رہی۔ آپ وقتی طور پر میٹنگ کر کے اعداد و شمار کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں، لیکن پاکستان کے عوام جو ہیں وہ پچھلے 3.5 سال میں غریب تر ہوئے ہیں، بھوکے تر ہوئے ہیں، بے روزگار زیادہ ہوئے ہیں، پریشان زیادہ ہوئے ہیں، اپنے بچوں کے بارے میں فکر بالکل مند صحیح، ہوئے ہیں، انہیں بجلی کے بلوں کی پریشانی ہے، دوائیوں کی پریشانی ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، گیس کی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ خرم صاحب، ٹائم ختم ہو رہا ہے، یہ فرمائیے گا کہ جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 22 یا 24 اراکین پی ٹی آئی آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ نو کانفیڈنس موشن لانے سے ہچکچاتے کیوں ہیں، ڈرتے کیوں ہیں؟ جی، وہ ایک علیحدہ کہانی ہے کہ کیونکہ جو بھی اراکین اس وقت حکومت کے خلاف ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں، وہ اپنے سیاسی مستقبل کی گارنٹیاں چاہتے ہیں۔ ان گارنٹیاں دینے میں کچھ ضرور رکاوٹ موجود ہے،
لیکن آنے والے دنوں میں ہم جب مزید گفتگو کریں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اور پی ڈی ایم کے اندر بھی، تو کوشش یہی ہوگی کہ وہ رکاوٹ دور کی جائے. وہ رکاوٹ دور ہوئی تھی یونس رضا گیلانی کے الیکشن میں، تو آپ نے دیکھا کہ وہ الیکشن جو ہے وہ اس وقت کی اپوزیشن جیت گئی. اگر آنے والے دنوں میں بھی اس پہ مجھے بہت امید ہے کہ پیش رفت ہوگی، کیونکہ اگر پاکستان کا نظام جو ہے وہ اس بالکل وقت صحیح ہے، مفلوج ہے، بالکل کام ٹھیک. ہے اس کو آگے لے کر جانا. تو سر اگر پہلے رکاوٹ دور ہو گئی تھی تو اب کیا مذائقہ ہے؟ نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں، جو لوٹے ہیں یا ٹرن کوٹس ہیں ان کو ٹکٹس نہیں دیے جا سکتے مسلم لیگ نون کے. جی نہیں، تو یہ ساری گفتگو جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندرونی طور پر بھی ہماری مجلس میں بھی ہو رہی ہے اور بلا شبہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ بھی ہوگی. نتیجہ بھی اس کا کچھ دنوں بعد آپ کے سامنے آ جائے. بہت شکریہ انجینئر خرم دستگیر خان صاحب آپ کے وقت کا. شو کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ مریم نواز یا نواز شریف صاحبہ کی پیشی سے پہلے کچھ ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں، میڈیا میں آتی ہیں، جس کی وجہ سے عدالتیں انفلوئنس ہوتی ہیں. یہ الزام حکومت کی جانب سے نون لیگ پر لگایا جا رہا ہے. اس حوالے سے بیان حلفی کا بار بار ذکر کیا جا رہا ہے جو رانا شمیم صاحب نے پٹ کیا، اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس بھی زیر سماعت ہے. اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی اگر کل جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق کہ حسن نواز صاحب کے دفتر میں یہ سائن ہوا ہے، تو لیگل اس کی جو حیثیت ہے وہ کمپرومائز ہو جائے گی. اس کے میرٹس کمپرومائز ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس پر بھی بات کریں گے. دوسرا، شیخ رشید صاحب نے آج کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو اکیلے لانگ مارچ نہیں کرنا چاہیے بلکہ پیپلز پارٹی کو ساتھ لے کر آنا چاہیے، بلاول کو ساتھ لے کر آنا چاہیے. تو بڑے بڑے دعوے حکومت کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں. حکومت کی اس حوالے سے کتنی تیاری ہے، اس پر بات کریں گے. اور رانا شمیم صاحب نے جو ایک طرح سے اپنا حق یا رائٹ مانگنے کی کوشش کی کہ ثاقب نثار پر جرا کی جائے، انکوائری کی جائے اس ایفیڈیوٹ کے حوالے سے، تو ان کو یہ رائٹ ملنا چاہیے تھا یا نہیں؟ ان پہ فرد جرم بہرحال عائد کر دی گئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے. اور ہم یہ بھی پی ٹی آئی کے رہنما سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سے 4 لوگ ہیں جو کسی اہم شخصیت سے ملے ہیں اور جو اپنے آپ کو پرپوز کرتے رہے ہیں کہ ہم متبادل ہو سکتے ہیں نواز شریف صاحب کا. ان تمام ایشوز پر بات کریں گے اور اس پر بھی بات کریں گے کہ مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری صاحب مل کے لانگ مارچ کر سکتے ہیں یا نہیں. اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر اور مرکزی رہنما، اور چودھری منظور احمد صاحب پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. چودھری منظور صاحب، پی ڈی ایم میں پیپلز پارٹی واپس آ رہی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں کہ پی ڈی ایم میں واپس آ رہے ہیں. یہ لانگ مارچ اکٹھا کرنے کی بھی تجویز ہے؟ وہ تو احتجاج ہے جو اسمبلی کے لیول پہ آپس میں ہے، اس لیول پہ ہے. کل میں دیکھ رہا تھا کہ پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بات کی گئی ہے، تو وہ 23 مارچ کو تو کوئی مقصد نہیں ہوگا نا کہ مارچ کرنے کا. آگے 2-3 دن بعد یا 4 دن بعد یا 1 ہفتے بعد رمضان آ جائے گا، وہ تو نہ کرنے والی بات ہے. تو اگر پی ڈی ایم ڈیٹ پہلے لے آتی ہے، پریپیئر کرنا شروع کر دیا ہے. آج کسان مارچ تھا اوکاڑا کے اندر، تو بڑا زبردست لوگوں نے رسپانس کیا ہے. تو پیپلز پارٹی تو سارے مزدوروں کو، کسانوں کو، نوجوانوں کو، طالب علموں کو، وکلاء کو، خواتین کو، سارے شعبوں کو بالکل کریں گے. بالکل صحیح ہے. اگر پی ڈی ایم میں اس احتجاج کی ڈیٹ کو تھوڑا پیچھے لے آتی ہے تو پھر جوائنٹ لانگ مارچ ہوگا؟ دیکھیے، یہ ابھی تو کل ایک پریزیڈنٹ صاحب کی ایک پرپوزل ہے، اس پہ کیا ہوتا ہے ابھی کہنا قبل از وقت ہے، لیکن کوئی کرے نہ کرے ہم تو کر رہے ہیں. یہ چودھری صاحب آصف علی زرداری صاحب کی پرپوزل ہے کہ اکٹھے جوائنٹ لانگ مارچ کیا جائے. وہ ان کا مطلب یہ ہے کہ ایک دم سے اگر پیپلز پارٹی وہاں سے نکلتی ہے، اے این پی کے پی سے نکلتی ہے، تو پھر ہم سارے جو ہیں وہ مل جل کے یہ کر سکتے ہیں. اتنا پریشر آ جائے گا کہ گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکتی. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا ہے پھر اس کے جواب میں؟ مجھے نہیں اس بات کا علم نہیں کہ کیا کہا. تو اگر جوائنٹ لانگ مارچ ہوتا ہے تو حکومت گھر چلی جائے گی؟ 25 جنوری کو پی ڈی ایم کی میٹنگ ہے، اس میں
मेरा ख्याल है चीजें डिस्कस होंगी। तो ये फैसला आ सकता है कि इकट्ठे लॉन्ग मार्च किया जाए? ये तो देखिए, हम क्या कह सकते हैं, ये तो अब उनकी बॉल उनकी कोर्ट में चला गया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, तहरीके अदम एतमाद की भी बात हो रही है, बिलावल साहब ने एक प्रपोजल भी रखा है, तो तहरीके अदम एतमाद लाने का फैसला हो चुका है? ये देखिए, ये मुख्तलिफ प्रपोजल्स हैं जो बाकी पार्टियों के साथ तय करनी है, ये अकेली पीपल्स पार्टी तो नहीं कर सकती। लेकिन पीपल्स पार्टी का तो ये स्टैंड है कि चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद नहीं आनी चाहिए, हुकूमत को घर भेजना है तो इमरान खान साहब के खिलाफ आनी नहीं, वो चाहिए। तो फैसले का इंतजार करना चाहिए, फैसला महफूज है। उम्मीद करते हैं कि अदालतें जल्दी फैसले को अनाउंस करेंगी। उसके बाद चूंकि वैसे भी अगर उनके खिलाफ होता भी है तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। जी इमरान यही खान कह को रहा क्या हूँ, होता है, कुछ भी नहीं। बिल्कुल यही पूछ रहा हूँ कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी दोनों मुश्तरका तौर पर तहरीके अदम एतमाद लाएंगे और पीपल्स पार्टी साथ देगी पीडीएम का, या पीडीएम पीपल्स पार्टी का साथ देगी? जी, मुश्तरका तौर पर तहरीके अदम एतमाद आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ला सकते हैं? जी बिल्कुल, वो तो पार्लियामेंट्री लेवल पे कोऑपरेशन है सारी पार्टियों का आपस में, तो ये वहां पे वो फैसला करेंगे। बैरिस्टर अली जफर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून की प्ली ये सामने आ रही है कि राना शमीम साहब का एफिडेविट अगर नवाज शरीफ साहब के बेटे के दफ्तर में भी साइन हुआ है तो इससे कंटेंट पर और मेरिट्स पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो इसलिए इस एफिडेविट को सच माना जाए और इंक्वायरी को आगे बढ़ाया जाए। जी देखिए, बहुत बहुत ही ज्यादा अहम एक नई पेशकश सामने आई है जब से ये पता चला है, और ये एफिडेविट भी आया है और उस पर ऑडिट रिपोर्ट भी आई है कि ये एफिडेविट जो है वो नवाज शरीफ साहब के दफ्तर में ही साइन हुआ था। और उसकी वजह मैं आपको बताऊं, दो वजूहात हैं। एक तो इसका केस का एस्पेक्ट ये है कि क्या एफिडेविट जो दिया गया वो सच है या झूठ है, क्या जो उसमें कहा गया वो सच है या झूठ है। जो सामने एविडेंस आया हमारे, उसमें ये नजर आ रहा था कि उस एफिडेविट के साथ एकदम से एक ऑडियो एक रिपोर्ट आई, जिससे लग रहा था कि वो एफिडेविट दुरुस्त है। कुछ घंटे के लिए सब शक में पड़ गए, लेकिन उसके बाद जब उस पर तहकीकात हुई तो ये नजर आ गया साफ कि वो जो ऑडियो है जिससे साबित करने की कोशिश की गई थी कि एफिडेविट दुरुस्त है, वो ऑडियो बिल्कुल ही फेक, जाली है, वो बनाया हुआ है। जब वो ये पता चला कि जो चीफ जस्टिस उनका जब ऑडियो फेक था, तो हाई कोर्ट को भी ये अंदाजा हो गया कि ये एफिडेविट सच नहीं है। इसलिए उन्होंने, हाई कोर्ट ने चार्ज फ्रेम कर दिया है, यानी कि हाई कोर्ट को अब एक तरह से यकीन है कि एफिडेविट दुरुस्त नहीं है। लेकिन राना शमीम साहब तो ये कह रहे हैं कि इंक्वायरी करवाई जाए, साकिब निसार साहब को भी इनवाइट किया जाए, उनको भी मदऊ किया जाए और उनको भी केस का हिस्सा बनाया जाए। तो आप नहीं समझते इस्लामाबाद हाई कोर्ट को उनको हिस्सा बनाना चाहिए केस का? जी नहीं, अब मैंने जिस तरह कहा कि अब एक इशू आ गया जिसके अंदर हाई कोर्ट ने ये फैसला किया है कि एफिडेविट में सच्चाई नहीं, और इसलिए हम चार्ज फ्रेम करके ट्रायल करेंगे। अब जब कंटेम्प्ट की ट्रायल होती है तो कंटेम्प्ट की ट्रायल में जो एक्यूज्ड है, जो कंडेमनर है, जिसके खिलाफ जो जज शमीम साहब हैं, उनको पूरा हक हासिल है कि वो अपनी दफा पेश करें और साबित करें कि उनका एफिडेविट दुरुस्त है कि नहीं। तो उनको वो पूरा मौका दिया जाएगा, और अगर उस ट्रायल में अगर जस्टिस साकिब निसार साहब का भी एविडेंस या विटनेस की जरूरत पड़ी तो वो अदालत बुला सकती है उस इंक्वायरी को कंप्लीट नहीं, ये तो राना शमीम साहब ने भी प्ली रखी है अदालत के सामने कि जस्टिस साकिब निसार साहब को भी बुलाया जाए, लेकिन उसको मुस्तरद कर दिया गया है। जी, क्योंकि वो ये हाई कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो क्या समझते हैं कि ये प्रॉपर है, उसका जरूरत है कि नहीं। क्योंकि जस्टिस साकिब निसार साहब ने बड़ा क्लियरली डिनाई कर दिया है कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। अब उसको साबित करना कि सच क्या है, क्या हुआ ऐसा कि नहीं, तो राना शमीम तो अपने आप को पेश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इंक्वायरी करवा लें, इन्वेस्टिगेट करें इस मैटर को, फर्द जुर्म बाद में लगा लीजिएगा, इंडाइट आप बाद में कर दें।
ایسے نہیں ہوتا. یہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے قانون میں کہ پہلے وہ آپ کے اوپر چارج ہوتا ہے, اس کے بعد اس کی پروسیکیوشن شروع ہوتی ہے اور پھر آپ اپنی ڈیفینس پیش کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چارج کو سائٹ پہ کر دیں اور کسی کو بلا لیں اور ایک پری ٹرائل انکوائری کریں. بالکل تو ٹھیک ہے. جج سلیم صاحب کا اسی لیے یہ اپلیکیشن جو مسترد ہو گئی. اب دوسری چیز یہ ہے جو بڑی اہم چیز ہے ڈیولپمنٹ, کہ یہ جو ایفیڈیوٹ ہے اس کا ہمیں شک یہ تھا کہ جس طرح یہ اس کا ٹائمنگ ہے, جس وقت یہ آیا جب مریم بی بی کی کیس چل رہا تھا, تو اسے ہمیں شک لگنے لگا, ایک طرح سے ہم سوچنے لگے کہ شاید یہ جج صاحبان کو پریشرائز کرنے کے لیے یا اس ٹرائل کو انفلوئنس کرنے کے لیے جو اپیل پینڈنگ ہے ان کی, اس کے لیے یا اس کو ڈیلے کرنے کے لیے یہ سارا ایفیڈیوٹ اور یہ سارا معاملہ شروع ہے. تو ٹائمنگ ایسی تھی. لیکن وہ شک جو ہے وہ پھر ایک طرح سے اور اس کو ایویڈنس آ گیا, یہ شک ہے درست ہے, اور وہ اس طرح آیا. نہیں, اس سے پہلے تو دیکھیے نا, اس سے پہلے تو آڈیو بھی آ چکی ہے, ثاقب نثار صاحب کی وہ آڈیو ہے اور اس کا فورینزک بھی موجود ہے کہ وہ آڈیو بالکل اوریجنل ہے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف اور ان کی بیٹی کو الیکشن سے پہلے نہیں باہر آنا چاہیے. جی, اب وہ تو خیر فیک تھا, لیکن اب جو دوسری ڈیولپمنٹ ہوئی اس کی میں ذکر کر رہا تھا کہ وہ ایک طرح سے ایک انویسٹیگیٹو رپورٹنگ ہوئی, اور جس شخص نے, جس نوٹری نے اس ایفیڈیوٹ کو لکھا تھا, اس کے ساتھ گفتگو کی گئی اور ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ ایفیڈیوٹ کہاں لکھا ہے, اور انہوں نے کہا کہ میں نے یہ ایفیڈیوٹ نواز شریف صاحب کے دفتر میں لکھا ہے. اور وہ جو ٹیپ تھی, جو آڈیو ٹیپ تھی, وہ اس نوٹری پبلک والی جس میں وہ بیان کر رہے تھے, اس کی اوتھینٹیکیشن بھی آ گئی, واقعی جینوئن ٹیپ ہے. بالکل ٹھیک ہے. علی ظفر صاحب, آپ کے منسٹر ہیں شیخ رشید صاحب, انہوں نے کوئی 2-3 دن پہلے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ عمران خان کے سر پر ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے. آپ سمجھتے ہیں کسی سیاستدان کو اس طرح کا بیان زیب دیتا ہے؟ جی دیکھیں, میرا شیخ رشید صاحب نے کیا کہا وہ ان سے ہی پوچھیے, لیکن میں تو بڑا اس میں معاملے میں کلیئر ہوں کہ, اور یہ میرا خیال ہے ایک بڑا اچھا بیان بھی اسٹیبلشمنٹ آئی ایس پی آر کی طرف سے آ گیا تھا جب اس طرح کے ریومرز تھے کہ ہمارا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے. ہاں, اسٹیبلشمنٹ کا سیکیورٹی کے ساتھ بہت, آرم فورسز کا سیکیورٹی آف نیشن, پاکستان کی سیکیورٹی کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے اور ہونا بھی چاہیے. اور کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ ہوگی, وہ دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں, ان کو سیکیورٹی کے معاملات میں جو اپنی آرم فورسز ہوتی ہیں ان کے ساتھ کنیکشن, بڑا کلوز کنیکشن ہونا چاہیے اور ان کے ساتھ مشاورت ضرور ہوتی ہے. یہ تو ایک دنیا کا اصول ہے, کسی بھی ملک کو لے لیں, لیکن اس سے آگے یہ کوئی کنیکشن ان کا پالیٹکس سے نہ ہونا چاہیے, نہ آئین اس کی اجازت. اسی نوٹ پہ ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بیرسٹر علی ظفر صاحب, چودھری منظور احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بیرسٹر علی ظفر صاحب, شیخ رشید صاحب نے آج سینٹ میں یہ بھی بیان دیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور بلاول کو اکٹھے آنا چاہیے اسلام آباد لانگ مارچ کے لیے. تو حکومت کی تیاری ہے دونوں کا اکٹھا لانگ مارچ اگر ہوگا تو حکومت تو مشکلات کا شکار ہو جائے گی. دیکھیں, ہم تو ویلکم کر رہے ہیں, بڑے عرصے سے اپوزیشن کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لانگ مارچ کریں, دکھائیں کہ کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں, کیونکہ ابھی تک ہر جو تھریٹ آئی ہے وہ ہم نے دیکھ لی ہے. اس میں دیکھا ہے کہ وہ زیادہ باتیں ہیں اور کم ایکچولی پریکٹیکلی کچھ بھی اس میں حقیقت نہیں. آپ دیکھیں کہ پہلی جو لانگ مارچ ہوئی تھی اس میں کسی قسم کی ہمیں نظر نہیں آئی کہ لوگ آئے ہوں یا کوئی پرابلم ہو. ہم نے ان کو آنے دیا, وہ بیٹھے رہے, خود ہی تھک کے چلے گئے. اسی طرح جب حکومت کی طرف سے یہ تھریٹس آئیں کہ جناب ہم نو کانفیڈنس موشن لائیں گے اسپیکر کے خلاف, یا ہم نو کانفیڈنس موشن لائیں گے کسی چیئرمین سینٹ کے خلاف یا ڈپٹی اسپیکر کے خلاف یا چیف منسٹر کے خلاف, وہ بھی ہم نے دیکھا کہ کبھی نہیں موقع آیا. ہم تیار تھے, بیٹھے ہوئے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ جناب ہم
جو آپ کی منی بجٹ ہے یہ پاس نہیں ہونے دیں گے، ہم بالکل نہیں ہونے دیں گے، ہمارے پاس میجورٹی ہے. وہ دیکھا کہ نیشنل اسمبلی میں آرام سے پاس ہو گیا. پھر انہوں نے کہا ہم الیکشن ریفارمز نہیں ہونے دیں گے، ہم جوائنٹ پارلیمنٹ میں انشور کریں گے کہ ہماری میجورٹی ہے، اور وہ دیکھنا حکومت کو کتنا برا رائٹ، بالکل جھٹکا ٹھیک. پڑے گا. وہ بھی آپ نے دیکھا کہ سپر میجورٹی سے وہ قوانین پاس ہو گئے. تو یہ ساری دھمکیاں ہیں، ان دھمکیوں کو اب ہم کوئی امپورٹنس، کوئی اہمیت نہیں دیتے. بالکل ٹھیک ہے. علی ظفر صاحب بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. مجھے یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون کے کچھ 4 سرکردہ رہنما اسٹیبلشمنٹ کی شخصیت سے ملے ہیں، بتا سکتے ہیں کون ہیں وہ 4 لوگ جو ملے ہیں؟ جی مجھے علم نہیں ہے، یہ سٹیٹمنٹ ضرور میں نے سنی ہے، مجھے علم بھی نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا یہ ہے اشارہ اس کا شاید اس طرف ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این میں ایک طرح سے ڈائسینشن ہے، ایک طرح سے اختلافات ہیں، اور ایک کون کنگ بنے گا، کون بادشاہ بنے گا اس پارٹی کا، وہ اس کے اوپر ایک کمپٹیشن چل رہی ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا کیمپ ہے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کا کیمپ ہے، اور دونوں کیمپس کی کوشش ہے کہ اب کون سنبھالے گا. بہت شکریہ بیرسٹر علی ظفر صاحب. چودھری منظور احمد صاحب، آپ کے وقت کا، شو کا وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.